अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो एक्सपेक्टेड था शायद कि ये बात बहुत पहले कही जाए, लेकिन चूँकि कादिर पटेल साहब शायद मुल्क में नहीं थे, ये भी उन्होंने तज़किरा किया और अभी तक पूरी तरह मेडिकल रिपोर्ट इमरान खान साहब की कंपाइल नहीं हुई है। उस वक्त की बात है जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया। ये कादिर पटेल साहब वफाकी वज़ीर सेहत फरमा रहे हैं कि जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया तो उनका तिब्बी मुआयना 5 डॉक्टर्स की टीम ने किया और उसकी अभी इब्तदाई रिपोर्ट आई है, हतमी रिपोर्ट नहीं आई। उसकी फाइंडिंग्स बड़ी ख़तरनाक हद तक उन्होंने बताई हैं। एक तो ये कि जो वो प्लस्तर लगाए रखा और जो टांग में ज़ख्म का बहाना था वो सब का सब झूठा था, मामूली सी चोट थी, कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं था उनकी टांग में, ना कोई ऐसी चीज़ या पार्टिकल्स जो कि उनकी हड्डियों तक पहुँचे हों या गोश्त तक गए हों बकौल उनके। एक तो ये वो बात आज ये कह रहे हैं कि इस मेडिकल रिपोर्ट में ये वाज़े हुआ। दूसरा वो ये बता रहे हैं कि उनके यूरिन के सैंपल से ये वाज़े हुआ कि बेदरीग़ इस्तेमाल साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कोकेन और शराब का करते हैं। इस पर भी कह रहे हैं हतमी रिपोर्ट आना बाकी है जो वो शेयर करेंगे। और तीसरा वो ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स ने लिखा है कि उनकी दिमागी हालत भी दुरुस्त नहीं है। उनसे जब बातचीत की गई तो कुछ उनके जेस्चर्स जो थे वो इनअप्रोप्रिएट थे, वो मुनासिब नहीं थे और उनकी दिमागी हालत को भी फ़िट नहीं करार दिया गया डॉक्टर्स की जानिब से। ये 3 चीज़ें हैं जो उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया और कहते हैं ये हमें अंदाज़ा पहले से ही था, हम ये बात करते थे, लेकिन अब तो मेडिकल रिपोर्ट ने भी ये बात साबित कर दी और इमरान खान साहब को पता है कि उनका ये तिब्बी मुआयना हुआ है। ये इल्ज़ामात हैं जो वो संगीन इल्ज़ामात हैं जो वो इस वक्त मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के हवाले से वो ये कह रहे हैं। एक तो मैं चाहूँगा इस पर हम ज़रूर बात करें, लेकिन इसके साथ साथ 9 मई के वाक़यात का तज़किरा मुसलसल किया जा रहा है। आर्मी चीफ़ उस पर मुसलसल बात कर रहे हैं, उस पर मुल्क के वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा मुसलसल बात कर रहे हैं और ये बात भी कि किसी सूरत भी माफ़ नहीं करेंगे और ना ही हम भूलेंगे जो तमाम लोग मुलव्विस हैं और जो आर्मी तनसीबात पर हमले में मुलव्विस थे उनका ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा और जो सिविल तनसीबात पर मुलव्विस थे वो सिविल कोर्ट्स में उनके ट्रायल चलेंगे। ये बड़ा वाज़े तौर पर ये चीज़ कही जा रही है। और एक और जो मामला हम देखते हैं कि दिन में हर रोज़ 2 से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमें सुनने को मिल रही हैं। कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहा है, कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहा है। इसमें छोटी लीडरशिप से लेकर बड़ी लीडरशिप, नामवर लोग या वो तमाम तर लोग जो बड़ा फ्रंट लाइन पे या भरपूर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिफा करते थे, वो तमाम लोग शामिल हैं और बुनियाद बना रहे हैं 9 मई के वाक़यात को और लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं उन वाक़यात से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। ये सिलसिला जारी है। और एक और अहम नुक्ता ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करने की बात भी मुसलसल की जा रही है। अब तक एक रुकावट इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, लेकिन शायद उन्हें भी ये बात समझा दी गई है और बिलावल साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि वो रुकावट नहीं बनेंगे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करने की तरफ मामला जाते हैं। बहुत सारे और लोगों पर प्रेशर है, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियाँ मुतवक्के हैं और देखना यह है कि कितने मज़ीद लोग खान साहब को छोड़ जाएंगे और खान साहब की सियासत का मुस्तकबिल इस मुल्क में क्या होगा। दूसरी जानिब बड़े संगीन हालात और सख्तियों की बात कर रहे हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये बड़ी ज़्यादती हो रही है, लेकिन जो कुछ 9 मई को हुआ उसको भी यकीनन भुलाया नहीं जा सकता। मैं चाहूँगा तफसील से सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं सना मिर्ज़ा साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब सीनियर कानूनदान हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। और डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया। सना मिर्ज़ा साहिबा, क्या कहेंगी अब्दुल कादिर पटेल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी अहम निकात का जिक्र मैंने किया, आपने यकीनन सुनी भी होगी। मेडिकल रिपोर्ट ये तमाम तर चीज़ें कह रही है कि एक शख्स प्लस्तर का बहाना करता रहा, उसकी ज़रूरत नहीं थी। मतलब क्या वो ऐसे कर सकते हैं? फिर नशे का बेदरीग़ इस्तेमाल, एक शख्स जो इतने आम ओहदे पर है, इतनी बड़ी पार्टी को रन कर रहा है, उसके हवाले से ये बात, और फिर दिमागी हालत का दुरुस्त ना होना, कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसमें से कुछ पहलू ऐसे हैं कि अगर उस पर हम खुलकर बात करेंगे तो ऑब्वियसली खान साहब की अपनी भी फ़ैन फॉलोइंग है और लोग तमाम तर खामियों के बावजूद भी, चाहे कोई भी लीडर हो, उसको पसंद करते हैं। चाहे खान साहब हो, चाहे माजी में नवाज शरीफ साहब हो, चाहे अल्ताफ़ हुसैन साहब जैसी शख्सियत हो। इस किस्म के जो मसाइल हैं वो वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ लीडर्स में होते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि खान साहब की दिमागी कैफियत के हवाले से मेरा ख्याल है
جنہوں نے ان کو لانچ کیا, جو ان کو سیاست میں لے کر تو نہیں آئے لیکن سیاست میں لانے کے بعد ان کو گود لیا اور اس کے بعد ان کو پورا سپیس دیا کہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو اسٹرانگ بنا سکے اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پر پہنچ سکے. میرا سوال یہ ہے, مجھے حیرت بھی ہے کہ کیا واقعی تمام تر صلاحیتوں اور ایفیشنسیز کے باوجود وہ خان صاحب کے ذہن کو نہیں پڑھ سکے؟ اگر نہیں پڑھ سکے تو کیا وہ میڈیکل رپورٹ جو صرف ہفتہ 10 دن میں بنائی گئی ہے, ان ڈاکٹرز نے اس چیز کو سمجھ لیا جو کہ شاید ہمارا پورا ایک ادارہ جو کہ خان صاحب کی پشت پناہی کر رہا تھا وہ اس کو سمجھ نہیں سکا؟ ایک تو یہ ایک بہت بڑی افسوسناک بات ہے اور پہلو بھی ہے. دوسری بات, جہاں تک آپ نے نشہ آور چیزوں کی بات کی تو میرا خیال ہے اس میں کچھ حد تک کچھ ذاتی پہلو بھی ہوتا ہے اور کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کس کرسی پر موجود ہیں اور وہ کرسی آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے. دیکھیں, اس میں جن دو چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں سے ایک چیز کا تو مجھے بھی کنفرم, مطلب میں بھی کنفرم کر سکتی ہوں کہ ہاں خان صاحب وہ استعمال کرتے تھے, لیکن دوسری چیز کے حوالے سے میں باقی پینلسٹ کے اوپر یہ چیز چھوڑتی ہوں کہ شراب نوشی کے اوپر پھر آپ بھی کیسے مجھے کنفرم کر ڈاؤٹ سکتی ہے. ہیں, میں ذرا یہ جان سکتا ہوں تھوڑا سا؟ دیکھیں, اب میں ٹیلی ویژن پلیٹ فارم کے اوپر تو بہت ساری چیزیں نہیں کہہ سکتی, لیکن اس کے کئی ایسے چشمدید گواہ ہیں جن سے میں مطلب ذاتی یو طور شور پر اباؤٹ پرسنلی, اٹ, مطلب آپ کو ہاں کوئی ابہام مطلب نہیں ہے جن اس سے پہ, کوئی ڈاؤٹ نہیں؟ جو چشمدید گواہ ہیں ان سے obviously جو ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ اس کی تصدیق ضرور کرتے آئے ہیں ماضی سے لے کے آج تک, بلکہ 2014 کے دھرنوں سے لے کے آج تک. لیکن جو دوسری بات کہی گئی ہے شراب نوشی کی, اس پر میں کلیئر اس لیے نہیں ہوں کیونکہ اس حوالے سے میرے پاس اپنے طور پر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کبھی سنا ہے اس حوالے سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ کس پیرائے اور کس پیرامیٹرز کے تھرو کی گئی ہے. پھر یہ کہ یہ بڑے لمبے ٹائم کے بعد یہ رپورٹ ڈسکلوز کی گئی ہے. خان صاحب کو اریسٹ ہوئے کافی دن ہو چکے, پھر ریلیز بھی کر دیا گیا, لیکن یہ رپورٹس تو ہفتہ کیا 2-4 دن میں سامنے آ جاتی ہیں, اس پہ بہت ٹائم لیا گیا. تیسری ایک امپورٹنٹ چیز جو اس میں میرے لیے سب سے زیادہ اہم تھی وہ یہ تھی کہ ان کا جو فریکچر تھا, جو تقریباً مہینوں تک جواز بنا کر جس کو رکھا گیا کہ جی وہ چل نہیں سکتے, ان کی ٹانگ میں تکلیف ہے, ان کو سہارے کی ضرورت ہے, وہ ویل چیئر پر ہیں. آپ کو یاد بھی ہوگا اور ہمیں بھی یاد ہے کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا اس دن بھی وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر کورٹ میں گئے تھے. اگر وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر کورٹ میں گئے تھے اور ان کی رپورٹس اگر یہ کہتی ہیں کہ بہت مائنر سی چوٹ ہے جو کہ اب ٹھیک ہو چکی ہے اور کوئی فریکچر موجود نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان کے سپورٹرز کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خان صاحب اس پلاسٹر کی آڑ میں چھپنا چاہ رہے تھے. میرے اور آپ جیسے بہت سے لوگ جانتے تھے کہ وہ پلاسٹر ایکچولی پلاسٹر نہیں تھا, لیکن جو بلائنڈ فالوورز ہوتے ہیں وہ فالوورز ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں کلیئر ہو گئی, لیکن میں رائٹ پھر سنا, بھی اس پوائنٹ آ چیز گیا کے آپ کا, اوپر آپ نے تفصیل سے جی بتا دیا. میں صرف یہاں پر ایک سوال چھوڑ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ آپ نے کہا کہ آپ کو پتہ تھا, اب یقیناً اسی طرح بہت سارے لوگوں نے ہمیں بھی بہت ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں اس سے متعلق. پر ایک سوال یہ ہے کہ ایسا شخص جو کہ ہاتھ میں تسبیح تھامے ریاست مدینہ کی بات کرتا ہو, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہو, اور دوسری جانب وہ ان چیزوں میں ملوث ہو, تو سوالات تو بہت سارے کھڑے ہوتے ہیں. بیرسٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میری صرف چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ سوال آپ ان لوگوں کے لیے چھوڑیں جو کہ خان صاحب کو درست بھی قرار دیتے جی میں ہیں نے اور انہی ان کے کو لیے چھوڑا ہے بلائنڈلی سنا, فالو بھی کرتے ہیں. میں نے انہی کے لیے چھوڑا, میں نے انہی کے لیے ہی چھوڑا ہے. آپ سے تو مجھے جواب مل گیا. بیرسٹر صاحب سر, یور ٹیک آن دا میٹر, کیا کہیں گے؟ اب یہ تو ایک نیائی پنڈورا باکس کھل گیا ہے تمام تر چیزوں کا. چھوڑیں جو کوئی ان کا ایک اپنا فیل ہے جس پر ڈیبیٹیبل ہے, لیکن دماغی حالت کا ٹھیک نہ ہونا اور پلسٹر کا بھی ڈرامہ ہونا, سر یہ دو نقطوں پہ ذرا روشنی فرماتے ہیں. دیکھیں اسلان, آپ نے صحیح بات کی ہے. میں تو ذاتیات کی حد تک نہیں جا سکتا کس بندے کا کیا ذاتی کنڈکٹ ہے. ایز اے پبلک فگر, ایز اے فارمر پرائم منسٹر, ایز لیڈر آف اے ویری بگ پولیٹیکل پارٹی, ان کی یہ جو ایشوز ہیں ان کے ساتھ کہ دماغ کی حالت صحیح نہیں ہے یہ, اور ایک ایسا بندہ 10-15 دن کے بعد رپورٹ لے کے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے, وہ یہ نشہ بھی کرتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں. مطلب اٹ از ویری ہارڈ فار می ٹو بائی اٹ. اور دوسرا, اٹ از لیونگ اے ویری بیڈ ٹیسٹ ان دا ماؤتھ. ہمیں اس چیز میں نہیں جانا چاہیے. اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ آپ نے ان کو جج کرنا ہے ایز اے پبلک فگر, ایز سم ون ہو ہیز رن دس کنٹری فار 4 years, اور ان کی پرفارمنس کیا تھی وہ اس کو ڈسکس کر لیں. اس کے بعد جب ان کو نکالا گیا تو 1 سال کے لیے ان کی پرفارمنس کیا تھی, ان کے کنڈکٹ کیا تھا, اس کنڈکٹ کی وجہ سے اس ملک میں انتشار بڑھا یا انتشار ختم ہوا. پھر اس کے بعد آپ ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ 9 مئی سے پہلے ان کا کنڈکٹ کیا تھا, 9 مئی کے وقت ان کا کنڈکٹ کیا تھا, اور 9 مئی کے بعد کیا ہوا.
اور 9 مئی کے بعد اگر یہ کنڈکٹ ہوا تو وہ اس کے محرکات کیا ہوئے؟ ارسلان خالد، بہت بڑی بات ہے کہ اس ملک میں 9 مئی کے واقعات کے بعد سول سپریمیسی کی کیا حالت ہے. سول سپریمیسی کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی بھی بات کرتے تھے کہ شاید کبھی اس ملک میں سول سپریمیسی پہ بات ہو جائے گی، سول سپریمیسی ہماری نیکسٹ جنریشن کو مل جائے گی، تو کیا 9 مئی کے ان واقعات کے بعد، ہر بندے کی اپنی کنٹریبیوشن کے بعد، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی سول سپریمیسی کے اوپر کبھی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال اب سول سپریمیسی فار ایٹ لیسٹ 10 ایئرز ٹو کم اس پہ بات ہو سکے گی. تو ان محرکات پہ آپ ان کو جج کریں. میں بیرسٹر صاحب، مجھے اس طرح اس کو آسان کر کے بتائیں، سول سپریمیسی پر 10 سال تک بات کیوں نہیں ہو سکتی، اور سول سپریمیسی کس طرح سے نہیں ہے؟ مجھے ذرا ایلیبوریٹ کر دیں اس کو. ارسلان خالد، ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو کنڈیمنیبل ہیں، جن کو کوئی بھی پاکستانی اپریشیٹ نہیں کرتا، اس کو آپ نے اسی حد تک رکھنا ہے کہ جن لوگوں نے ان املاک کے اوپر حملہ کیا ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کی پاداش میں آپ لوگوں کو، ان کو آپ نے اس پوزیشن میں نہیں لے آنا کہ دیکھیں نا، کانسٹیٹیوشن آپ کی فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہے کہ آپ نے ایفیڈیوٹ دینا ہے کہ آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوں گے. لیکن پچھلے 5-6 دنوں سے ہر سیاستدان، میں ان کے کنڈکٹ سے ایگری نہیں کرتا تھا، لیکن ہر سیاستدان ایک بڑی میجر پولیٹیکل پارٹی کا آ کے ایفیڈیوٹ دے رہا ہے، جی میں آ کے اس ملک میں سیاست نہیں کروں گا اور ایک میں پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہوں. تو سر کیا جو پارٹی اتنی ریڈ لائن کراس کر چکی ہے، اور جن لوگوں کے دماغ اتنے آلودہ اور زہر سے بھر چکے تھے، اور یہ تمام لوگ ان میں سے میجورٹی وہ جو 10 دن سے پلاننگ کر رہی تھی فوجی تنصیبات، سول تنصیبات پر حملہ آور ہونے کی، کارکنان کو ڈائریکشنز دی جا رہی تھیں، جن جو خواتین بھی دے رہی تھیں، ان کا بھی میں وٹنس ہوں ان کے میسیجز کا گروپ میں. تو ایسے لوگوں کو اگر ریاست سمجھا بجھا کے یہ نہیں بتاتی ہے تو پھر کیا چھوڑ دیں ان کو کھلا، یہ ڈنڈے برسائیں ہماری فوجی جوانوں پہ؟ بہت پیاری بات کی ہے تم نے. میں ایک بات پہ کنونس ہوں، میں ارسلان خالد ایک بات پہ میں کنونس ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیاست کو ایک موقع دیا کہ بیٹھ کے اپنے معاملات سیدھے کر لو. سیاست نے اس ملک میں اپنے آپ کو ناکام کیا، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور عدالت کے پاس کوئی موقع نہیں ہے. شیریں مزاری کی کیسز میں کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دھکے کھا رہا تھا، کبھی میں راولپنڈی ہائی کورٹ میں دھکے کھا رہا تھا، اور عدالتیں پتہ کیا کہہ رہی تھی کہ آپ باہر جا کے پریس کانفرنس کر لیں، ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. تو یہ بھی لمحہ فکریہ ہے. میں اس چیز کو میں آپ کے سامنے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ سیاست نے اس ملک میں جمہوریت کو اور سول سپریمیسی کو وہ نقصان پہنچایا ہے، اور دونوں کو موقع دیا گیا، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور سپریم کورٹ کی طرف سے بھی، کہ اپنے معاملات سیدھے کرو. جب وہ نہیں سیدھے کر سکے تو یہ تو ہم نے بکنا تھا. اور میں اس چیز پہ بالکل سر، یہ بیرسٹر صاحب مانے ایک جماعت تھی جو کسی اور زوم میں تھی، جو کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی، جو جب انڈیا حملہ آور ہو گیا تب بھی بات کرنے کو تیار نہیں تھی. ایک ایسا کلٹ بنا دیا گیا تھا جس کی بار بار ذکر کیا جا رہا ہے، ایک زہر ان لوگوں کے دماغوں میں بھر دیا گیا تھا. تو میرے خیال سے تو اگر ریاست ان لوگوں کو درست سمت میں لے کے جا رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ سیاست، جو سیاست ان کی اور جو طرز عمل ان کا تھا، میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے. انہوں نے ہر حد ہی پار کر دی ہوئی تھی. میں ایگری کر رہا ہوں، میں سیاست صرف ان کی بات نہیں کر رہا. ارسلان خان، میں آگے بڑھوں گا سر، میں ڈاکٹر صاحب کو شامل گفتگو پوری سیاست کی بات کر رہا ہوں، پوری سیاست کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی اپنی رائے ہے. جی، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا سر، کیسے دیکھتے ہیں آپ، مجھے پہلے پریس کانفرنس پر ذرا اپنی
جو عبد القادر پٹیل صاحب کی رائے کا اظہار فرما دیں, پھر آگے ہم بڑھتے ہیں سر. ارسلان صاحب بہت شکریہ. دیکھیں ہمیں رانا ثناء اللہ کے کیس سے پتا چلا تھا کہ سرکاری لوگ اور جو سرکاری رپورٹیں ہیں وہ کیسے بنتی ہیں. جس طرح رانا ثناء اللہ کے کیس میں بنایا گیا سارا کچھ اور بعد میں پتا چلا کہ نہیں ایسا نہیں تھا, غلطیاں معافی یہ وہ چیز. دوسری دیکھیں یہ سب ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے, اس کو ہم اگنور بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پاکستان کی ظاہری بات ہے اتھینٹک اپروو ڈاکٹر ہیں. لیکن اس حد تک اس رپورٹ میں جو ریمارکس دیے گئے ہیں, اب میں ڈرگز اور باقی چیزوں پہ تو نہیں جا سکتا, لیکن عمران خان انزائٹی اور بہت ساری جو سچویشن ہے اس سے تو ضرور ظاہری بات ہے متاثر ہوں گے. لیکن میں یہ کہنا کہ ان کا دماغ شماغ خراب ہے, میں تو سمجھو انہوں نے ساری دنیا کا دماغ خراب کیا وہ خود, وہ ان کو پتا ہے وہ کیا کر رہے تھے. لیکن حکومت کی جو اتھینٹسٹی ہے اس چیز پہ اوپر میں کوسچن لگاتا ہوں. یہ کوئی اتنا جسے وہ کہتے ہیں نا مشکل کام نہیں ہے رپورٹس لینا, حکومت رپورٹس لے لیتی ہے. لیکن عمران خان کے بارے جو جنرل تاثر ہے وہ یہی ہے کہ ان کے بارے میں جنرل پبلک ہر جگہ سرکار اور جو لوگ جس طرح باقی پینلسٹ بھی بات کر رہے تھے, پہلے میڈم بھی بات کر رہی تھی, جو لوگ قریب تھے ان طاقتور حلقوں کے, طاقتور سیاستدانوں کے جو عمران خان کے قریب ہیں, تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ ان چیزوں میں انوالو رہے ہیں اور ہوں گے بھی بعد میں. لیکن کویسچن یہ ہے کہ یہ جو ابھی ظاہری بات ہے اس وقت پی ٹی آئی ڈیفینسو میں ہے. آپ کو پتا ہے 9 مئی کے بعد سارے کا سارا بیانیہ ون سائیڈڈ ہے. اس وقت عمران خان نہ بیانیہ بنانے کی پوزیشن میں ہے اور نہ اس بیانیے کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہے, کیونکہ ان کی پارٹی میں تو بندے کو نہیں رہ گیا. تو کون ہے جو آ کے بیان بات کرے گا؟ پہلے تو چیمہ صاحب یہ تو آپ فرما رہے ہیں بندہ نہیں رہ گیا, وہ کہتے ہیں مسئلہ نہیں ہے, جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ ان کی رکنیت منسوخ کرتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ ایک اپنا سروے ہے انہوں نے پتہ نہیں کرایا ہے میرے خیال سے زمان پاک کے اندر ہی بیٹھ کے یا اپنے کسی میڈیا سیل سے, اس پہ وہ 70% کی پاپولیرٹی رکھتے ہیں, باقی 1-2%. وہ کہتے ہیں میں جس پہ ہاتھ رکھوں گا, جس کو جہاں سے ہلکے سے کھڑا کروں گا وہی شخص وہاں سے الیکٹ ہو جائے گا. یہ پاپولیرٹی کا معیار ہے. کیا فرق پڑتا ہے یہ 20-50 لوگ چھوڑ کے چلے گئے تو؟ نہیں سر, یہ 9 مئی سے جو پہلے والی بات ہے نا, فرق تو ظاہری بات پڑا ہے. پاکستان الیکٹیبلز کی پالیٹکس ہے اور آپ کو پتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ جب الیکشنز ہونے ہوتے ہیں تو ایک ماحول بنتا ہے. 2018 میں ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ بنا تھا جس میں یہ پتا چلا تھا عمران خان جو ہے وہ پاور میں آ رہا ہے اور عمران خان صاحب کی حکومت آ جانی ہے. باقی نواز شریف صاحب جیلوں میں ہیں, باقی پیپلز پارٹی سندھ میں آ جائے گی. سو یہ ماحول بنا تھا. سو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ابھی ایک ماحول بن رہا ہے, بنے گا, اور یہ اگلے کچھ مہینے ایسے ہی چلے گا جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ عمران خان جو ہے وہ ان کی پاپولیرٹی نیچے ضرور آئے گی, ان کو ڈینٹ پڑے گا. اور پھر ظاہری بات ہے عمران خان بھی تو الیکشن مینج کر کے پاور میں آئے تھے, آر ٹی ایس بیٹھا تھا, بہت کچھ ہوا تھا. تو ہمیں اس بات کا بھی پتا ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن اور باقی انسٹیٹیوشنز کس حد تک شفاف الیکشنز کروا سکتے ہیں. سو عمران خان کی پاپولیرٹی بالکل نیچے آئی ہے. ایک الیکشنرنگ انوائرمنٹ بھی بنے گا آئندہ کچھ دنوں میں اور کچھ مہینوں میں, تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے لوگ ظاہری بات ہے دھڑوں کی سیاست ہے تو لوگ خود ہی نکل جاتے ہیں. عمران خان نے کون سا کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ لینا ہے؟ وہ تو بیانیے, نفرت, اینٹی ویسٹ, اینٹی فوج. اچھا ووٹ تو اب تب لیں گے نا چیمہ صاحب, اسی پہ میں ابھی آپ تینوں معزز مہمانوں سے کامنٹ لیتا ہوں. یا الیکشن میں تو تب جائیں گے نا جب جماعت بچے گی, ابھی تو قلعدم کرنے کی باتیں آ رہی ہیں. ثنا مرزا صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ایک تو حکومت اشارے دے رہی ہے, جماعتیں اشارے دے رہی ہیں کہ پی ٹی آئی نے ریڈ لائن کراس کی ہے اور اس جماعت کو قلعدم ہونا چاہیے. آپ کے خیال سے ہو جانا چاہیے اور کیا کیا جائے گا باقی؟ میں آپ کے سوال سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم نے جس کو مس کر دیا ڈسکشن میں, وہ یہ کہ بات کر رہے تھے کہ ایک نیا سین سیٹ ہو رہا ہے خان صاحب کے حوالے سے, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی جماعت کو. میرا خیال ہے کہ ایک اور سین بھی ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. ایک روز پہلے ایک تصویر آپ نے اور ہم نے دیکھی تھی جس میں قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ بالکل قریب جنرل عاصم منیر صاحب کے بیٹھے ہوئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ جو تقریب شہداء کے حوالے سے منعقد کی گئی تھی اور جس 9 مئی کے بارے میں ہم پچھلے 15-20 منٹ سے گفتگو کر رہے ہیں, اس 9 مئی کے وقوع پذیر ہونے میں جو حالات و واقعات رہے, جو سینیریو رہے, اس 9 مئی کو کنڈکٹ کرنے والے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کو عمران پروجیکٹ کے تھرو لانچ کرنے والی جو شخصیت تھی,
جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں. یہ جس نے مسائل کو پیدا کروانے میں اولین کردار ادا کیا ہے, اور اس کے بعد جنرل فیض نے, وہ شخصیت ہمیں ایک روز پہلے پھر اسی طریقے سے آرمی چیف کے ساتھ پہلو میں بیٹھی ہوئی نظر آئی. اس سے ایک پیغام بڑا واضح ہو گیا, اور میں یہ اس لیے بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ہم 9 مئی کے اوپر بات کر رہے ہیں, لیکن 9 مئی کو کروانے والے لوگ جو ہیں ان کو آج اس مقام تک پہنچانے میں جن شخصیات نے کردار ادا کیا ان کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ نے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ جی کچھ بھی ہو جائے, چاہے جتنا ہی کنٹروورشل یا مسائل کا ممبر کیوں نہ ہو ہمارا آرمی چیف, لیکن ہم اس کو ڈس اون نہیں کریں گے. تو یہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنے کے بجائے ہمیں بھی ایک ساتھ بیٹھ کر یہ بات کرنی چاہیے کہ اپنے پولیٹیکل سسٹم کا دفاع ہم نے کیسے کرنا ہے. اب آپ بات کرتے ہیں الیکشن کی کہ خان صاحب کی جو جماعت کلعدم ہونے کے حوالے سے, اس پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ بہت ہی پرانا پروجیکٹ ہے. جب خان صاحب اقتدار سے گئے ہیں اور یہ حکومت آئی ہے, اس وقت سے خان صاحب نے جب ٹارگٹ کیا تھا اس وقت کے آرمی چیف کو اور اسٹیبلشمنٹ کو, اور اس وقت کے موجودہ آرمی چیف کی بھی جو کریکٹر اسیسینیشن وہ کنٹینیوسلی کر رہے ہیں, تو یہ بات ان بکس میں تھی کہ اس جماعت کو بھی کلعدم کرنا ہے. اور 2 آپشن تھے کہ یا تو خان صاحب کو بالکل آئسولیٹ کر دیا جائے گا یا پھر خان صاحب کو بھی بین کر دیا جائے گا. خان صاحب کو آپشن دیا گیا کہ یا تو آپ یہاں سے چلے جائیں یا پھر آپ مقدمات کو فیس کریں. obviously خان صاحب تو کشتیاں جلا کر بیٹھے ہیں, خان صاحب نے جانا کہیں نہیں ہے, تو اب انہیں مقدمات کو فیس کرنا پڑے گا. تو اب الٹیمیٹلی خان صاحب کو آئسولیٹ کرنے کے بعد اور اسپیشلی پہلے ان کی اہلیہ کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا. اس جو جماعت کلعدم کرنے کی سٹیج ہے, میرا خیال ہے کہ یہ بعد میں آئے گی, لیکن میں اس کو یہ نہیں کہوں گی کہ یہ پی ٹی آئی کی ہار ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب صحیح معنوں میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ڈرائی کلین ہونے جا رہی ہے. یہ وہ لفظ ہے جو خان صاحب کا بڑا پسندیدہ تھا, جب 2018 سے پہلے لوگ ان کی جماعت میں جوک در جوک آ رہے تھے, ان کو وہ ڈرائی کلین کہتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ وقت میرے پاس بہت محدود ہے. جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بیشتر صاحب, از اٹ این ایزی ٹاسک کہ آپ کسی پارٹی کو, ایک پولیٹیکل فورس, اس پہ ہم انکار نہیں کرتے کہ ایک پاپولر سو کالڈ, اپیرنٹلی سو کالڈ پاپولر ایلیٹ کی ایک وہ جماعت ضرور ہے, لیکن از اٹ ایزی ٹاسک کہ آپ اس کو کلعدم کر دیں, ختم کر دیں, یا اٹ ول ٹیک سم ایفرٹ؟ نہیں, یہ ارسلان خالد, اس پہ پہلے بھی اٹیمپٹ ہوئی تھی, اے این پی کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور اٹ از اے ویری ٹیڈیس ٹاسک, اور اٹ نیڈس ٹو بی اپرووڈ بائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اور جب تک سپریم کورٹ اس پارٹی کو کالعدم قرار نہیں دے گی, وہ کالعدم ہوگی نہیں. گورنمنٹ تو ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دے گی, اس کا جو ٹیڈیس پروسیس ہے وہ تو سپریم کورٹ نے کنفرم کرنا ہے. اور دوسرا یہ روش میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل جماعت تھی اس کے اندر ایکسٹریمزم بہت پایا جاتا تھا. ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ہم نے وی ہیو سفرڈ اے لاٹ, کہ جب بھی کوئی دھرنا ہوتا تھا, جب بھی کوئی مارچ ہوتا تھا تو پورے اسلام آباد کو آگ لگا دیتے تھے. وی ہیو سین دیٹ. لیکن ابھی یہ سچویشن ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کو, آپ اس کو ریفارم کریں. آپ نے اور بھی پروجیکٹ کیے جس میں پارٹیوں کو ریفارم کیا گیا ہے, ان کے اندر سے یہ چیز آپ دیکھیں نا, یہ چیز ڈیولپ کی گئی نا, کسی بندے نے پولیٹیکل سٹرگل کتنی ساری ہے مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہی کرنا تھا آپ نے یہی کرنا تھا کہ اس کو مین سٹریم میں لے کے آنا ہے آپ نے. یہ دس از گوئنگ ٹو بی سین وائس نہیں ہوگی یہ کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کو بین کر دیں. پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے بالکل نہیں کرنا, اور جس بندے نے جو کام کیا ہے آپ اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں اینڈ لیٹ پیپل پے دا پرائس. لیکن آپ نے پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کی کوئی بھی اٹیمپٹ, میری ذاتی رائے میں, وہ آپ کے ملک میں سیاست اور جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی. رائٹ سر, پوائنٹ آؤٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے, آپ کی کیا رائے ہے؟ بین, ڈرائی کلین, نئی شکل, نئے لوگ, کیا نظر آئے گا ایونچولی ہمیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان میں عموماً سیاسی جماعتیں بنتی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پروجیکٹس چلتے ہیں, پھر ڈسمینٹل ہوتے ہیں یا ان کو ریلیونٹ کر دیا جاتا ہے,
سو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو بھی ایسے ہی کیا جانا چاہیے, ان کو موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے اندر ایک پروگرس لے کے آ سکیں, وہ اپنے اندر تھوڑا ریفارم کر سکیں. عمران خان نے یہ جو تشدد اور نفرت کی سیاست شروع کی, لوگوں کو پتہ چلے کہ ماضی میں ہم غلط سیاست کر رہے تھے اور ابھی ہم نے اچھی سیاست کرنی ہے. ہم نے نفرت نہیں کرنا, ہم نے ایشوز پہ بات کرنی ہے, ہم نے انڈیویجولز اور پرسنالٹیز پہ بات نہیں کرنی, ہم نے ان ایشوز پہ بات کرنی ہے جو ریاست اور ملک اور عوام کے لیے امپورٹنٹ ہے. سو ڈسکشن تو ان چیزوں پہ ہونی چاہیے, اور ہم انڈیویجولز پہ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھنس گئے اور رہ گئے. سو عمران خان نے یہ جو نفرت کی سیاست شروع کی, اس ورسز دیم, میں نے ہاتھ نہیں ملانا, میں نے ان سے بات نہیں کرنی, یہ چور ہیں, یہ کرپٹ ہیں, یہ فلاں, یہ اس چیز نے, اور پھر ایک سال جس طرح اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری لیڈرشپ, ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا, اور پھر جب 9 مئی ہوا تو لوگوں کو پتا تھا کہ ہم نے کہاں جا کے حملے کرنے ہیں. کیونکہ ایک سال جب آپ ایک گروپ کے بارے, ایک بندے کے بارے میں, ایک ادارے کے بارے میں نفرت بھریں گے تو ان کے لوگوں کو تو پتا ہے کہ ہم نے, ہمارا دشمن کون ہے, جو ان کو دشمن بتایا گیا تھا, یہ ہمارا دشمن ہے, اس نے ہماری حکومت گرائی ہے. سو میرا خیال ہے ان کو موقع دیا جانا چاہیے, اور ان کو جب یہ سزائیں ہوں گی جن لوگوں کو 9 مئی کے حوالے سے, اور یہ جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں, یہ تبدیلی آئے گی, بیہیویئر بدلیں گے. آج عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا کہ میرا دل کر رہا ہے بچوں کے ساتھ میں جو ناردرن ایریاز میں جاؤں, تو ظاہری بات ہے ہی از ہیلپ لیس, ہی از ہوپ لیس, ہی از ٹائرڈ. ان کا دل کرتا ہے یار میں کدھر کوئی باہر نکلوں. ایک سال سے وہ ان چیزوں میں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو موقع دیا جانا چاہیے. بین اور جس نو طرح بین, باقی چیمہ صاحب, سیاستوں کو, جی بین اور نو بین. نہیں, میں نہیں سمجھتا جی بین نہیں ہونا چاہیے. رائٹ سر, پوائنٹ آ گیا. تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے